अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान अदनान हैदर नुसरत जावेद हमारे साथ हैं। और सब हमारी कोर्ट्स में मुख्तलिफ हवालों से शदीद गर्मा गर्मी पाई जाती है। कोर्ट्स में नहीं, ऐसे मत करो। कोर्ट्स ना हमारे यहाँ वो मेरे बचपन में फिल्में बना करती थी और उनमें बाज़-औक़ात लिखा होता था, ख़ास तौर पर जो अंग्रेज़ी फिल्में आती थी ना, जो डो कराटे वाली, उसमें होता था कि सस्पेंस और एक्शन से भरपूर। आज ही देखिए आज शब को तो वो हमारे कोर्ट्स ही है ना, तो अदालतों में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो देखो जो जहाँ पे सस्पेंस है। यू आर वेरी राइट। बट मैंने अदालत में मैं बड़ा मुहतात होके लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कोर्ट्स, मतलब अदालतें या अदालतों। हमको याद होगा कि इस साल जब अदालती साल शुरू हुआ है तो हमने बाकायदा भरपूर एक सेगमेंट किया था जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो फरमाया उस पर बात की। कुछ जजेस वहाँ सीनियर जजेस गैर हाजिर भी रहे तो उस पर भी बात हुई। तो मामला कोर्ट्स का ही है। तो इस्लामाबाद कोर्ट का आपने नाम ले लिया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही तरफ मेरा इशारा था। बेसिकली उसी पर हमने बात करनी है। मुअज़्ज़ज़ जज हैं जहांगीरी साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनके हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है। वसीम मलिक साहब हमारे साथ हैं। वसीम भाई खुशामदीद। सबसे पहले तो जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब का वाला मामला है, अगर आप शुरू करने से पहले ज़रा डिटेल में मुख्तसरन पूरी तारीख बता दें, हिस्ट्री बता दें कि बैकग्राउंड इसका है क्या। देखिए, बहुत शुक्रिया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। अगर इस वक्त बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर हैं। जब चीफ जस्टिस के लिए नामजदगी हुई तो उस रेस में भी वो थे। और उसमें हुआ ये था कि गुज़श्ता बरस एक मामला सरफेस पे आता है। कुछ लोग आके ये दावा करते हैं कि उनकी जो LLB की डिग्री है कराची यूनिवर्सिटी की, वो जाली है और उसके ख़िलाफ़ कुछ मीडिया प्रोग्राम्स किए जाते हैं। और फिर गुज़श्ता बरस जुलाई में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक वकील साहब हैं, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की जाती है कि जब तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का डिग्री का मामला मुबैना तौर पर जिसे जाली कहा जा रहा था वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता, जज साहब से जुडिशल पावर्स वापस ले ली जाएँ। उसके बाद होता यह है कि गुज़श्ता बरस इसी माह ही कराची यूनिवर्सिटी का एक सिंडिकेट इजलास होता है। वहाँ पर एक रुकन जो है सिंडिकेट के वो लापता हो जाते हैं। फिर वो मंजर आम पे आते हैं। तो पूरा एक नया नहीं वसीम, लेकिन मुझे एक बात बताना कि इस वाक़े से पहले एक और वाक़या भी तो होता है ना जी। ये गालिबन उन जजेस में शामिल हैं जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनके घर कोई कैमरे शैमरे नस्ब हुए थे और इनकी नकलो हरकत पे निगाह रखी जा रही थी। ये वही है ना ऑनरेबल जज साहब? वही है सर। जी हाँ, बिल्कुल। 25 मार्च 2023 को एक खत सामने आया था। 6 जजेस का दस्तखत थे। ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू जी हाँ, बिल्कुल आपका इशारा दुरुस्त था। उन जजेस में शामिल थे। जिसके बाद होता यह है कि उसके बाद भी ये जज साहब जो है वो अपनी अदालती कार्रवाई जो है वो जारी रखते हैं। इवन के इंतखाबात होते हैं और इस्लामाबाद के तीनों हलकों में इन जज साहब को ट्रिब्यूनल भी नामजद कर दिया जाता है। आल-दो के बाद में जब कार्रवाई का आगाज होता है तो ट्रिब्यूनल इनसे लेकर एक रिटायर्ड जज के हवाले कर दिया जाता है। मामला फिर आगे बढ़ते रहते हैं। तो गुज़श्ता हफ्ते वो जो दरख्वास्त गुज़श्ता बरस कार्रवाई के लिए दायर की गई थी उसके ऊपर आज समाअत रख दी जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है सरफराज डोगर और एडिशनल जज वसीम प्लीज यहाँ इसको करेक्ट कीजिएगा, टाइम की भी कमी है इसलिए हम खिलारा नहीं डालना चाहते। आज तो कोई मामला एतराज़ात का था क्योंकि जिस दरखास्त का आप हवाला दे रहे हैं उस पर रजिस्ट्रार की जानिब से कोई एतराज़ लगाया गया था, कोई ऐसी ही बात है ना? देखिए, बिल्कुल। आज जब पहली इस मामले की समाअत थी, चूंकि रजिस्ट्रार ऑफिस इसके ऊपर एतराज़ात लगा चुका था, तो एतराज़ात के साथ ही ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। बेंच आकर जैसे ही बैठा तो जो वकील साहब इस मामले में दरखास्त गुजार थे उन्होंने इल्तवा की दरखास्त दायर कर दी कि उनको मेडिकल लीव पर वो छुट्टी पे हैं, वो आज नहीं आ सकते, इस केस को समाअत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। चीफ जस्टिस जब इस केस को आगे बढ़ा रहे थे तो इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के कुछ वकला थे, वो रोस्टम पर आए। उन्होंने अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि इन दरखास्त पर जो एतराज़ात हैं उसी एतराज़ात के साथ इस दरखास्त को खारिज कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने फरमाया कि अभी हम सिर्फ एतराज़ात वाले मामले को सुन रहे हैं और अगर हमने ये इस नतीजे पर पहुंचे कि एतराज़ात जो है वो दूर करके इस केस को नंबर लगाकर फिर इसके ऊपर समाअत होगी तो बाकायदा तौर पर आपको सुना जाएगा। नहीं वसीम, हमारे सुनने वालों को समझाने के लिए कि अभी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने फैसला ये करना था कि जो दरख्वास्त मियाँ दाऊद नाम के एक ऑनरेबल वकील ने दाखिल कर रखी है जो इनकी डिग्री को क्वेश्चन करती है, क्या वो काबिल समाअत है भी या नहीं, यही फैसला करना था ना? देखिए, मुख्तलिफ बार्स थी। पहले फैसला करना था कि इतराज़ात रहेंगे या ख़त्म होंगे। इतराज़ात जब ख़त्म होते तो फिर ये रजिस्ट्रार ऑफिस को भेजा जाता, रजिस्ट्रार ऑफिस इस दरख्वास्त पे नंबर अलॉट करता। नंबर अलॉट होने के बाद बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर होता। फिर अगला मरहला था मेंटेनेबिलिटी का
کہ قابل سماعت ہے یا نہیں، اور پھر تیسرا مرحلہ تھا کہ اپنے ہی جج جو کہ اسی ہائی کورٹ کے ہیں ان کے خلاف یہ کوگنیزم لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی پینڈنگ ہے. تو 3 مرحلے عبور کر کے پھر جج صاحب کو نوٹس کیا جانا تھا، پھر اس کے اوپر سماعت ہونی تھی. آج کمرہ عدالت میں بھی چیف جسٹس نے ایگزیکٹلی اسی طریقہ کار کو فالو کرنے کا اشارہ کیا اور پھر کمرہ عدالت میں ایک فیصلہ لکھوایا کہ جب تک سپریم جوڈیشل کونسل اس درخواست ان کے خلاف جج صاحب کے خلاف جو وہاں پر شکایت ہے اس پر فیصلہ نہیں کر لیتی، تب تک یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا رہے گا. معاملہ یہاں پر ختم ہوا، جج صاحبان اٹھ کے چیمبر میں چلے گئے. اس کے بعد کچھ ذرائع سے یہ اطلاعات سامنے آنے لگی کہ جج صاحب سے اختیارات جو ہیں وہ واپس لے لیے گئے ہیں. اس کی ابھی تصدیق اس لیے نہیں ہو سکتی تھی اس وقت تک کیونکہ کوئی تحریری حکم نامہ سامنے نہیں آیا تھا. پھر فردر مین وائل ایک روسٹر جاری ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا، جس میں پہلے جو روسٹر تھا اس میں جسٹس طارق جہانگیری کے بینچز تھے. نئے روسٹر میں جسٹس جہانگیری کے بینچز شامل نہیں تھے، جس سے یہ پھر مزید ازیوم کیا گیا کہ شاید واقع ہی ان سے اختیارات جو ہیں وہ واپس لے لیے گئے ہیں. لیکن تب بھی ایک کشمکش تھی کہ کمرہ عدالت میں تو ایسا بالکل نہیں ہوا تھا، لیکن چیمبر میں جج صاحب ایسا فیصلہ کیسے جاری کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر ذرائع سے ایک خبر ہم نے رپورٹ کی اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہ صرف اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں، وفاقی حکومت سے معاونت مانگی گئی ہے اور 2 عدالتی معاونین اس سلسلے میں مقرر کیے گئے ہیں جو کہ پی ایم ایل این دور کے ایک اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف صاحب اور پی ایم ایل این کے ایک سابق سینیٹر ہیں، اب وہ وکیل ہیں. ان دونوں معزز وکلا کی جو رہنمائی ہے وہ اس کیس میں لی گئی ہے اور کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. نہیں تو اب وہ تو اب ٹیکنیکلی کیا آپ کے پاس کیا یعنی کہ آنریبل جج صاحب نے فیصلہ تحریری لکھ دیا ہے یا نہیں؟ ہماری جب اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر تفصیلات لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ابھی تک کوئی تحریری حکم نامہ اس حوالے سے سامنے نہیں آیا. لیکن چونکہ بارز بھی میدان میں آ چکی تھی، ہمارے ذرائع بھی ہمیں کنفرم کر چکے تھے اور ریوائزڈ روسٹر بھی جاری ہو چکا تھا، تو اس کی بنیاد پر اب اس وقت تک ہم یہ کلیم ضرور کر سکتے ہیں کہ جج صاحب سے جو اختیارات ہیں وہ واپس لے لیے گئے. آپ دیکھو، ہم یہ اس لیے پرزیوم کر رہے ہیں کہ جو روسٹر بنایا گیا ہے کہ سنگل بینچ یا ڈبل بینچ، کہ اس ہفتے جو سماعتیں ہونی ہیں ان میں آنریبل طارق محمود جہانگیری صاحب کا نام شامل نہیں کیا گیا. تو ہم غالباً یہ ازیوم کر رہے ہیں ہم اس بنیاد پر فی الحال بے تحریری حکم کے نہ ہوتے ہوئے. چلو، میں آپ اور عدنان ہم تینوں تو وکلا نہیں ہیں، لیکن اسلام آباد بار کونسل نے سنا ہے کہ پریس کانفرنس کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ کل 11:30 بجے احتجاج کریں گے. کیا یہ واقعتاً ایسے ہی ہوا ہے؟ دیکھیے، انہوں نے بالکل اس معاملے میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے آج کے اس دن کو یوم سیاہ بھی کہا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس معاملے پہ سو موٹو نوٹس لے، کیونکہ یہ براہ راست سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات جج صاحب نے استعمال کیے ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل اسلام آباد کی تمام عدالتوں میں ہڑتال کی جائے گی اور دوپہر کو جو ہڑتال، احتجاج نہیں، ہڑتال کا نام اور احتجاج اس سلسلے میں کہ عدالتوں کے اندر احتجاج کیا جائے گا. وہ جس طرح اسٹریٹ موومنٹ یا اس طرح سے کوئی احتجاج کی کال فی الحال نہیں دی گئی. ہڑتال بھی ہوگی اور احتجاج بھی عدالتوں میں کیا جائے گا. ساتھ یہ بھی اس میں کہا گیا کہ جو کل گورننگ باڈی کا اجلاس ہے اسلام آباد بار کونسل کا وہ بھی بلایا گیا ہے تاکہ اس معاملے میں فردر کیا بارز کرنے جا رہی ہیں اس حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے. اچھا، اس حوالے سے سب سے زیادہ ایک منٹ عدنان، جس پہ سب سے زیادہ آئی تھنک جو میں نے جو پڑھا ہے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، اگین چونکہ عدالتی معاملات ہیں تو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، آئین کے آرٹیکل 209 کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے جس کی شق جو ہے 7 وہ یہ کہتی ہے کہ a judge of the Supreme Court اور High Court shall not be removed، یعنی آپ اس کو اس وقت تک ہٹا نہیں سکتے ہیں. اس کو ہٹانے کا صرف ایک فورم ہے اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل. تو اس حوالے سے اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ انہوں نے آنریبل جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو ڈس فنکشنل کر دیا ہے یا
काम करने से रोक दिया? हम क्या है? कैसे समझ सकते हैं? वसीम को नजूमी तो नहीं है ना देखिए सर? दो चीजें हैं, मैं आपको नहीं वसीम बात ये है भी तुम आप बता दो ना, मुझे अपना आप कार्ड तो दोनों- दिखाते रहते हो वकीलों वाला, तो तुम समझा दो। नहीं, मुझ जाहिल को तुम दोनों में से जो भी बता सकता है यार बता दो, अल्लाह का वास्ता। वसीम आप ऐड कर लें, दन मैंने भी आपसे ही पूछना, बट आप कुछ ऐड कर लें पहले। देखिए दो चीजें हैं, एक तो जज साहब को बरतरफ किया जाना या उनसे इख्तियारात वापस लिए जाना, दोनों ही अलग हैं। जज साहब को बरतरफ तो नहीं किया गया, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ कर सकती है 209 के तहत। जज साहब से इख्तियारात वापस लिए गए हैं। इससे मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 फैसले इस सिलसिले में मौजूद हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साबिक चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आया था, साथ ही एक दरखास्त दायर की गई थी इनसे इख्तियारात वापस ले लें। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया था कि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज से जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई कार्रवाई नहीं करती उनसे इख्तियारात तो वापस ये नहीं वाज़ेह लिए हो गया जा ना वसीम, ये वाज़ेह हो गया कि 209 ये वाज़ेह कह रहा है कि एक जज को ना आप नॉन फंक्शनल कर सकते हैं, ना उसको डिसमिस कर सकते हैं, ना उससे इख्तियारात ले सकते हैं। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। अब एक तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बगैर चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि उनसे इख्तियारात वापस ले सकें। एक तो ये क्लियर हो गया विदाउट एनी डिबेट। अब आ जाए मामला पे, जिस तरह आपने केस को डिस्क्राइब किया, कोर्ट रूम के अंदर मैं मौजूद नहीं था, लेकिन हो सकता है शायद आप हों या आप हमारे दोस्त साफी होंगे, उन सब ने आंखों देखा कानों सुना हाल ये बताया कि उसमें तारिक जहांगीरी साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब से अख्तियारात लेने की बात नहीं की गई थी। वो जो ऑर्डर लिखवाया गया था वो क्या था, जरा प्रिसाइसली एक लफ्ज में आप बता दें ताकि अवाम कंफ्यूज ना हो मुझसे सुन के। आपने खुद सुना है, वो सुना है, बताया क्या था? देखिए जो ऑर्डर हम सुनते हैं उसकी कोई कॉपी तो हमारे पास नहीं होती, नहीं, जो लेकिन सुना हम उसको आपने वो रिपोर्ट बताएं करते हैं। नहीं, और जो सुना वो बताएं जी। और सिर्फ हमने नहीं, मैं खुद कमरा अदालत में मौजूद था, बहुत सारे वकला सहाफी थे, हमने बाद में एक दूसरे से गुफ्तगू की, सबका इस पे यही यूनानिमस व्यू था कि जो जज साहब ने फैसला लिखवाया उसमें सिर्फ इतना था कि जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इस मामले में कोई हतमी कार्रवाई नहीं कर लेती तब तक इस अदालत में यह मुकदमा जेरे इल्तवा रहेगा। ये मुकदमा नहीं, ये दरखास्त जेरे इल्तवा रहेगी। जी हाँ, वो दरखास्त जो मियां दाऊद ने दी, ठहरे, वो दरखास्त जो मियां दाऊद ने दी, उस दरखास्त पर एतराजात लगाए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। तो पहले तो अच्छा, एक तो ये आज की आपने बता दिया कि कोर्ट रूम के अंदर जज साहब ने ये कहा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। अब उसके बाद क्या होना है? अगर वो चले गए और अपने रूम में जाकर उन्होंने कोई और फैसला लिखवा दिया तो वो ये तो नहीं लिखवा सकते ना। सबसे पहले तो एतराजात दूर होंगे, एतराजात दूर होने के बाद उसका मेरिट चेक होगा कि आया ये सुनी भी जा सकती है कि नहीं सुनी जा सकती। तो वो सारा ड्यू प्रोसेस अभी रहता है। पर ये खबरें कौन चला रहा है? मतलब कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं कि भाई वो उनसे इख्तियारात वापस ले लिए गए। वो एक बुनियाद पर ना यार के रोस्ट्रम पे नाम नहीं है ना, नहीं। यही इसी से प्रिज्यूम किया यार। आप प्लीज वसीम आप बता दो, मैं तो चूंकि मामला से अब इतना ज्यादा, मैंने आखिरी कोर्ट रिपोर्टिंग 1983 में की थी, लिहाजा मैं जमाना कदीम हूँ। देखिए अब तक जो इस हवाले से सर्कमस्टांशियल एविडेंस हैं, एक तो रिवाइज्ड रोस्टर क्यों जारी करना पड़ा। पहला सवाल यह है कि अगर अख्तियारात वापस नहीं लिए गए तो पुराना रोस्टर बरकरार था, रिवाइज क्यों जारी करना पड़ा और उसमें जैसे जहांगीरी साहब के कोई बेंच मौजूद नहीं है। दूसरा, हमारे ज़राए ने हमें तस्दीक की कि 2 इस मामले में जो फैसला लिखा जो अभी तक जारी नहीं हुआ उसमें 2 अदालती मुआवनीन भी मुकर्रर कर लिए गए हैं और वफाकी हुकूमत से मुआवनत भी मांग ली गई है। और तीसरा, फिर बार्स को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। तो इतने बड़े इस इशू पर अगर वाकई ही ऐसा ना होता तो ये सारा कुछ ना हुआ होता। और फिर आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं कि हमारी ज़राए से यह भी पता चला कि जस्टिस जहांगीरी की जानिब से गालबन आज ही इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू होती ऑल ऑफ दिस जो आप बात कर रहे हैं मेरे सवाल आप मेरे बात में नहीं आ रहे यार, एक मिनट ठहर जाओ। वो ये कह रहे हैं ये बात गुम हो जाएगी आपके जज्बात में, आप फरते जज्बात में ना आया करें। नहीं आया वो ये कह रहे हैं कि इनको जिम्मेदार ज़राए से ये खबर मिली है कि ऑनरेबल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब आज के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजू करने के बारे में एक्टिवली गौर कर रहे हैं। अगर फैसला आया तो तहरीरी फैसले का इंतजार है। जाहिर है तहरीरी फैसले के बगैर तो नहीं जा सकेंगे ना वो। हाँ। तो उस वक्त तक तो मामला लिम्बू में ही रहेगा। मैं जिस तरफ आना चाह रहा हूँ और आप उससे मतलब कन्नी कतरा रहे हैं यार, मैं वो ये है कतरा रहा, मैं सादा उर्दू में आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, सादा उर्दू में ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अब आप वसीम की मजबूरियां क्योंकि उसने रोज जाना है। अच्छा, मजबूरी तो मेरी होनी चाहिए ना कि मेरा लाइसेंस किसी टाइम कैंसिल हो सकता है।
بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک نیا بحران ہے نا جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں کہ ہم ایک کام کرنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، وہ چیف جسٹس صاحب خود کر دیتے ہیں، پھر کورٹ روم میں کچھ بتایا جاتا ہے، ذرائع کچھ بتاتے ہیں. ابھی تک ہوا تو نہیں ہے نا، ساری تو بات why these ذرائع all پر چل رہی confusions؟ ہے. یہ تو بھائی اس کا جواب میں تو رن نہیں کر رہا ہوں نا عدالت، میں تو صرف اتنا ہے امپیکٹ کیا آئے گا اس کا؟ کوئی کہ امپیکٹ تو ہوگا نا، کوئی امپیکٹ نہیں آتا. ایک منٹ وسیم مجھے یہ بتائیے کہ یہ جس طرح صورتحال بنی ہے اور جس طرح ڈسٹرکٹ بار ایکٹیویٹ ہوئی ہے، اکتوبر یا نومبر میں کب الیکشنز ہونے ہیں یا بار ایسوسیشنز وغیرہ کے؟ دیکھیے اکتوبر کے آخری ہفتے میں سپریم کورٹ بار کے الیکشن کا اسکیجول آ چکا ہے، نومبر میں پھر پاکستان بار کونسل اور اسی طرح دیگر لاہور ہائی کورٹ بارز کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی آ چکے ہیں، اور اس حوالے سے امیدوار جو ہیں اپنے وہ بھی نامزد کر دیے گئے، اور ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ آج کل تھوڑی سی ہلچل بھی اس حوالے سے شروع ہو چکی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو جو اسی جسٹس جہانگیری صاحب کے معاملے کا ایک اور مرحلہ تھا، اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ ایکسکلوزیو انفارمیشنز ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے معاملات میں، کیونکہ ان جج صاحبان کے خلاف جو شکایات دائر کی گئی تھی اس پہ میں کوئکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ 12 جولائی کو آخری اجلاس ہوا تھا، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ایسے تھے جو کہ جن کے خلاف یہ شکایات دائر کی گئی تھی. اور وہاں پر پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب شکایات دائر ہوتی ہے تو پھر اسی کونسل کے ایک معزز رکن کو ویٹنگ کے لیے وہ درخواست دی جاتی ہے کہ کیا اس میں انف سبسٹنس ہے کہ اس کے خلاف کارروائی شروع کی جائے. تو وہ جج صاحب جو ہیں، وہ رکن جو ہیں، وہ اس حوالے سے اپنی رائے دیتے ہیں، اور پھر شکایات یا تو خارج کر دی جاتی ہیں یا شوکاز جاری کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچوں کے پانچوں جج صاحبان سے متعلق جو ایک جج صاحب نے رائے دی تھی وہ یہ بتایا تھا کہ ان کے خلاف الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں، جس کی بنیاد پر 3 جج صاحبان کے خلاف جو شکایات ہیں وہ تو خارج کر دی گئی تھی. جسٹس طارق جہانگیری اور جسٹس محسن اختر کیانی، 2 معزز جج صاحبان ہیں، ان کے حوالے سے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جو درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ رکھ لی گئی تھی، جس پر کچھ ممبران نے چیف جسٹس سے یہ سوال بھی پوچھا تھا، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے، کہ آپ کس بنیاد پر ان کو ابھی التوا میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو جس کا چیف جسٹس نے تو کوئی جواب نہیں دیا، مگر ان کی سفارش پر یہ 2 درخواستیں جو ہیں وہ زیر التوا رکھ دی گئی تھیں. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ آج ہی کے دن سوال اسی پہ مجھے بتائیں کہ 4-5 مہینوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، بلکہ 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، کیا جہانگیری صاحب کی کوئی وہ کیا ہوتی ہے ویریفائڈ کاپی ڈگری کی، وہ ملی کہیں سے یا نہیں؟ دیکھیے یہ معاملہ ابھی سندھ ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے، وہاں پر سٹے ملا ہوا تھا جو کاروائی ہونے جا رہی تھی، تو اس میں گزشتہ ہفتے اسی کی سماعت ہوئی ہے، اس کے حکم امتناع میں مزید وہاں پر اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ بہرحال یہ معاملہ ابھی اچھا بھیا ایکشن سے بھرپور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک اور جج صاحب ہیں جو کہ اکثر وہ رہتے ہیں کلاؤڈز میں، بابر ستار صاحب آنریبل، انہوں نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ دیا ہے، اور وہ فیصلہ بھی چیئرمین پی ٹی اے ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ہمارے سب فون شون یہ وہ وغیرہ وغیرہ، وہ کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیے ہوا کچھ یوں کہ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، ان کی تعیناتی ہوئی تھی پی ڈی ایم کی جو پہلی گورنمنٹ تھی اس میں، اور ان کی تعیناتی کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. وہ فیصلہ 20 تاریخ جو گزشتہ ماہ گزری ہے تب سے محفوظ کیا گیا تھا، اور آج یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا ہے. اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو پی ٹی اے ہے یہ آپریٹ کرتا ہے ٹیلی کام ایکٹ کے تحت، اور اس کے 3 سینئر ممبران ہوتے ہیں. ایک ممبر ٹیکنیکل ہوتے ہیں، دوسرے ممبر فائنانس ہوتے ہیں، اور تیسرے ممبر کمپلائنس اینڈ انفورسمنٹ ہوتے ہیں. ان تینوں ممبران میں سے وزیر اعظم کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی ایک کو چیئرمین پی ٹی اے لگاتے ہیں. اب جو ممبر ٹیکنیکل ہیں ان کی تعلیم کی جو وہاں پر قابلیت کا ذکر ہے وہ پی ایچ ڈی ہے، فائنانس کے لیے سی اے ہے، اور کمپلائنس کے لیے منیمم ماسٹر ہے، اور 15 سے 20 سال کا تجربہ ہے. ہوا کیا تھا کہ ممبر ٹیکنیکل کی سیٹ ویکنٹ تھی، وفاقی حکومت نے وہ تو فل نہیں کی، لیکن ایک ایسی نشست کے لیے اخبار میں اشتہار دے دیا جو نشست وہاں پر موجود ہی نہیں تھی، یعنی ممبر ایڈمن کے نام سے ایک اشتہار دے دیا گیا تھا. اس اشتہار کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب جواب مانگا تو تب کیبنٹ نے رولز کو تبدیل کیا اور ایک نئی نشست کریٹ کر دی ممبر ایڈمن کی. اس پہ ان کی عمر جو ہے ویسے 57 برس ہوتی ہے، ان کی عمر بڑھا کر صرف ممبر ایڈمن کے لیے کچھ خصوصیات تبدیل کی گئی. عمر حد جو ہے وہ بڑھا کر 61 سال کر دی، اور تعلیم کی قابلیت جو ہے وہ کم کر کے بی ایس سی کر دی. جس کے بعد پھر ان ممبر صاحب کو، حفیظ الرحمان صاحب کو ممبر ایڈمن لگایا گیا، اور پھر اگلے روز ہی ممبر ایڈمن سے چیئرمین پی ٹی اے لگا دیا گیا. اور آج اس فیصلے سے ایک چیز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جب باضابطہ یہ اشتہار دیا گیا تھا تو اس میں 3 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا.
ایک شخص ہیں ان کا نام ہے عامر ملک صاحب, لندن اسکول آف اکنامکس سے وہ پی ایچ ڈی کر چکے تھے, ان کو ٹیسٹ میں نمبر ملے 408. دوسرے نمبر پر سعد اللہ ترین صاحب ایک اور صاحب تھے, پی ایچ ڈی کر چکے تھے پٹسبرگ یونیورسٹی یو ایس اے سے, 388.5 نمبر ملے. تیسرے تھے حفیظ الرحمان صاحب, ان کے نمبر تھے 366, اور عمر بھی ان کی زیادہ تھی, تعلیمی قابلیت بھی کم تھی, مگر ان تینوں میں سے انتخاب ہوا حفیظ الرحمان صاحب کا. عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ جو ڈیو پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا, اور ایک باقاعدہ پزل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ پزل کے طریقے سے اس سارے معاملے کو آگے بڑھایا گیا. عمر کی حد صرف ایک شخص کے لیے کم یا زیادہ کی گئی, اور تعلیمی قابلیت کی بھی. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ عدالت میں وفاقی حکومت نے یہ تسلیم کیا کہ بے ضابطگیاں پروسیس میں ہوئی ہیں, اور جو 3 لوگ تھے پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر, ان 2 کو کنسیڈر نہیں کیا گیا, تقابلی جائزہ بھی نہیں لیا گیا, اور صرف حفیظ الرحمان صاحب کو لگا دیا گیا, جس پر آج جسٹس بابر ستار نے 99 صفحات پر مشتمل ایک تحریری فیصلے میں جو حفیظ الرحمان صاحب ہے ان کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں عہدے سے ہٹا کر ساتھ ہی یہ حکم دیا ہے کہ جو ان کے جو ایکٹ کے مطابق 3 سینئر ممبران ہیں ان میں سے کسی ایک کو باضابطہ طور پر پروسیس کے مطابق. اچھا یہ بتائیے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے اب کیا سپریم کورٹ حکومت جانا چاہے گی, یا کہ ڈویژن بینچ کے ذریعے بھی انٹرا کورٹ اپیل میں ہی ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چونکہ ایک رکنی بینچ کا فیصلہ تھا تو اب ڈویژن بینچ میں آئیں گے. دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ آج کل عدالت کا ٹائم 3 بجے تک ہے, لیکن ہمیں 7 بجے کے ارد گرد کچھ تفصیلات ذرائع نے بتائیں, ہم اس کو ابھی تک کنفرم نہیں کر سکتے, لیکن بتایا گیا ہے کہ 7 بجے انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ بھی دائر ہو چکی ہے. چلیں جی, آپ کا بہت بہت شکریہ. عام طور پر بابر ستار صاحب کے آج کل فیصلے کمزور, یعنی کہ اہم سسی کے گھڑے کی طرح ہوتے ہیں, تو وہ یعنی مائیوال سے ملاقات نہیں ہو پاتی. ایسی خبریں تو آتی ہیں نا کہ ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہاں میں تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, آپ کا جو مشہور شورائے آفاق جملہ ہے چسکا فروشی, وہ بھی ہو جاتی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ پاک لگے رہن. آپ نے بریک, مجھے صرف ایک جملہ جس سے آپ برائے مہربانی کوئی ایسا فکرہ کہنے سے, ہم نے صرف رپورٹنگ کرنی ہے. میں اس کو بالکل زیر بحث نہ لاتا کہ مثلا جیسے آنریبل طارق جہانگیری جو میں نے کتنی مرتبہ کیمرے کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ بہت بابر ستار اور طارق جہانگیری ان کے ساتھ میرے ذاتی تعلق. نہیں میں اس طرف آ نہیں رہا, میں کچھ مجھے یہ بتائیں کیا حکومت کے لیے یا کسی اور کے لیے کوئی مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ نظر بظاہر تو فی الحال تو نہیں لگ رہا, لیکن اس سب کے باوجود بھی آپ کو معاملات ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں. میرے پیارے بھائی, جب بار ایسوسیشنیں ایکٹیو ہوں گی تو کچھ ہوگا نا. وہ تو الیکشن کے لیے آف کورس, اب تو یہ تو ماحول ہے ان کے ایکٹیو ہونے کا, تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. اگر وہ کچھ کریں گے, یہ اس طرح کا نہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسے. فی الحال سین نہیں بن رہا کچھ دن. اس سب کے باوجود بھی آپ کو بنتا نظر فی الحال لنگر گپ یہ بھی ہے کہ ایک نہیں 1-2 اور بھی ہو سکتے ہیں ود طارق جہانگیری صاحب. مطلب یہ لنگر گپ ہے, میں اس کو کوئی ذرائع شرائع نہیں. میں نہ ذرائع کی بات کروں گا نہ وہ کروں گا. فی الحال جو وائبز آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ہمارے وکلاء کی اکثریت اب 2008-7 کی طرح عدالت کو ماں جیسا نہیں دیکھ رہی. چلیں جی, لیٹس سی, دیکھنا نہیں چاہتے. ایک بریک, ٹھیک ہے, ایک بریک. صاحب جب بھی آپ نے کاغذ اکٹھے کیے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ نے انٹرو دینا ہے. ایک سیدھی سی بات ہے, بہت سنجیدہ تھا پہلا سیگمنٹ, اب میں تھک گیا ہوں. اب یار کبھی کبھی ہمارا یہ بھی کہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا شغل میلہ بھی ہونا چاہیے. اچھا جی, وہ ہے آپ کے پاس؟ ابھی چند روز پہلے مجھے بہت برا بھلا سننا پڑا کہ میرے کچھ ریمارک سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں شاید بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں کچھ نیگیٹو باتیں کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی جیل جیسے بہت آسان ہے, وہ تو ایک محل میں بند ہے اور وغیرہ وغیرہ. اینی لوگوں کا حق پہنچتا ہے اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں. میں نے اس طرح کا کہا, ہم اگر بولتے ہیں تو انہیں بھی اس کے بارے میں اپنی رائے بنانے کا اور غصے میں آنے کا یا پسند کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن وہ ایک بے سرا ہوتا تھا, سلمان احمد کیا سلمان صوفی, جو بعد اپنے آپ کو صوفی بھی کہنا شروع ہو گیا 2 نمبر کا. اب انہیں یہ اچھا, اور آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں موصوف. اب وہ گئے کس طرح امریکہ انقلابی ہوتے ہوئے, تو غالباً انہیں ٹکٹ جو ہے وہ اپارا کے کسی ٹریول ایجنٹ نے دی ہوگی,
ہاں مطلب لیفٹ رائٹ سے ٹھیک. وہی ظاہر ہے، ادھر بہت دکانیں ہیں، بہت ہیں تو وہ ادھر سے ملی کوئی. بہرحال ان صاحب نے آج، میں اکثر ان صاحب کو آج کل اگنور کرتا رہتا ہوں کیونکہ یہ بہت 2 نمبر کی چھوڑتا ہے. اس کا ویسے پڑھو تو لگتا ہے سوائے ٹرمپ کے ابھی تک پوری امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے نا اس کے ساتھ ہی فٹ ہے. یعنی 24 گھنٹے جیسے اس کو انوائٹ بھی کیا تھا نا انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے خود. ادھر نہیں بلایا، اس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بیچارہ بھول گیا. اس کی ٹرمپ کی بد نصیبی ہے. بہرحال اس نے اعلان کیا بریکنگ نیوز، ڈھول بجاتے بجاتے، ڈھول جیسے ہم نہیں بات پھٹے چلا دیتے ہیں. اس نے پھٹا تو نہ چلا پایا. اس نے کہا ہے کہ فرام ان سائڈ سورسز مائی کزن، میرے کزن نے مجھے بتایا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اس کو کوئی زہریلا کھانا نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہ تو وہاں جو قیدی ہیں آج کل اڈیالہ جیل میں، ان میں سب سے اچھا کھانا جو ہے وہ محترمہ کو ملتا ہے، ویل فیڈ اینی پرزنرز. اس کے بعد انہوں نے یہاں کی ایک بہت مشہور بیکری کا نام لیا ہے اسلام آباد کا، وہ کہا کہ وہاں سے ان کو مٹھائی بھی جاتی ہے. جبکہ مجھے یاد پڑتا ہے آخری خبریں آنے تک وہ بیکری جو ہے غالباً مٹھائی نہیں بیچتی، بالکل بھی نہیں بناتی سر. لیکن بہرحال انہیں ان کے کزن نے بتایا، پتہ نہیں شاید وہ فوڈ پڑھنے والا ہو ان کا کزن، کم کرتا ہو یار. بعض اوقات اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے پہلا جھوٹ تو یہی سے پکڑا گیا، اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے یہ ایسے بھی کام کرنے پڑتے ہیں نا، پڑھنا شانڈا کہ چلو جی روز ابا جی کو پیسے کی کہہ کر لو. اچھا اس کے بعد پھر انہوں نے ایک انٹرنیشنل فوڈ چین کا نام لیا ہے، کہا کہ وہاں کا چکن آتا ہے. اچھا یہ چکن ویسے میں نے بھی چیک کیا، بشرا بی بی یہ نہیں کھاتی جس کا انہوں نے بتا دیا. اچھا وہ بھی میری جیسی ہے. اچھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لاٹس آف ڈرائیڈ فوڈ، یعنی فروٹ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ مجھے یعنی پوری تفصیل بتائے گا کہ ان کا، یعنی کہ شاید وہ جو مینیو تیار ہوتا ہو پورے ان کی تفصیلیں دے رہے. اچھا پوری لسٹ آئے گی. اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں، آئی کے انہوں نے یوز کیا ہے کیونکہ فرینڈ شپ ہے ان کی، ناٹ الاؤڈ ٹو ریسیو آؤٹ سائڈ فوڈ بیکاز آف دا رسک آف پوائزننگ. ان کے لیے زہر کا بہانہ بنا کے تو ان بیچاروں کو ان کی پسند کا کھانا نہیں منگوانے دیتے. اور ان کے خیال میں ان ہر کیس، لیکن جب بی بی کا آتا ہے تو اس وقت اس چیز کا خیال نہیں رہی. وہ اتنی ویلیویبل ایسٹ ہیں ان کی جن کے سے یہ جہاز پہ گئے تھے جن سے پوچھ کے. اچھا اب وہ انہوں نے جناب، میں نے صبح دیکھا ہاں، اور اس کو بابو 1,26,000 آدمی دیکھ چکا تھا. سر یہ کل رات تک 11:30 تک، یعنی کل رات یہ 11:30 تک بھائی صاحب جو ہیں یہ کم از کم کل رات 11:30 بجے تک 1,26,000 بندوں کو گمراہ کر چکے ہیں. اور مزید کر رہے تھے. لوگ سیانے ہیں سر. پی ٹی آئی والوں تم برا مجھے کہتے ہو، آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو بارہا کہتا رہا کہ یار بشرا بی بی اتنی وفا شیار بیوی ثابت ہوئی ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی تمام تر بڑکوں کے باوجود بہرحال وہ نومبر 26 کو سب لوگوں کے، نومبر 26 کو اگر بلو ایریا کوئی پہنچا تو وہ صرف بشرا بی بی تھی. صحیح بات ہے، صرف بشرا بی بی. اس کے باوجود آپ کو خالی میں ہی برا یعنی بنتا ہوں آپ کی بات سننے کے سر ایک خاتون توجہ جو دیجیے. پی ٹی آئی میں بہت سینئر تھیں، ہیں بھی صحیح شاید کبھی کبھی، آج کل تو پھر وہ ہو گیا نا، تو وہ بشرا بی بی کے بہت کلوز بھی رہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے بشرا بی بی سے پہلی ملاقات کی اڈیالہ جیل میں جو کیسز میں اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ریگولر ان سے ملتی تھی روزانہ کی بنیاد پہ، تو کہتے جب میں انہوں نے گلے لگایا تو مجھے لگا کہ میں نے شاید کسی بانس کو گلے لگایا ہوگا. وہ بہت حد تک کم ہو چکی تھی. یہ اس خاتون نے مجھے بتایا. آپ بھی رپورٹ کر چکے ہیں، عمران خان خود کئی مرتبہ ان کی صحت کے بارے میں، جب میں نے وہ کرنٹ کی بات کی تھی اور یہ علیمہ خان صاحب اس میں لوگ ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں اب میں کیا کروں، میں نے تو پوری ذمہ داری سے. اب اس سے پوچھئے نا، اس بے سرے سے، صوفی ہے اور اپنے کزن، وہ تو اپنے سورس کا بھی بتا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے 146 کزن ہوں گے اس کے. اس نے ایسے نہیں بابو، یہ ایک یار یہ چکن بشرا بی بی کھاتی نہیں جس کا اس نے ذکر کیا. جس بیکری میں گیا وہاں مٹھائی بنتی نہیں.
اور میں آپ کو ایک بہرحال اس نے اپنے کزن کے نام لگا کے ہاں۔ یہ سودا بیچ کے لوگوں کے دلوں میں، دیکھو بات سنو میری، شیطان کی تعریف ہی جو ہے وہ کسی اور جھوٹ تو نہیں، یہیں سے اللہ پکڑا پاک گیا نا نے سر۔ کر رکھی ہے سر جھوٹ۔ کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ نہیں یہ تو پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا یہ تو ہے اس نے اور جو اس نے وسوسے بات پیدا لکھی ہے کر ایکچولی دی تو یہ تو دیکھیں نا، یہ جو باتیں بشریٰ بی بی کے بارے میں وہ عمران خان کے آفیشیل ہینڈل سے آتے ہیں جو وہ گفتگو کرتے پی ٹی ہیں۔ آئی کے بعض اوقات عجیب و غریب لوگ، بس اچھا علی امین گنڈا پور صاحب نے الگ سے دکان کھول رکھی ہے، وہ روزانہ اپنی طرف سے وہ یعنی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ جی میں نے وہ افغانستان میں بریفنگ لینی ہے اپنے قائد سے، پھر وہ دھاڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور جو بھی میں ڈیٹا سنا ہے کہ 20 ستمبر کو، نہیں یہ ایک نئی کہانی، 20 ستمبر کو کیا منانا ہے، یوم سوز کیا ہے وہ، یا یوم خیر بہرحال اس دن یہ کرنا ہے کہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کے کوٹھوں پر کھڑے ہو کے اذان مشن نور ہے وہ تو، مشن نور۔ اب میں نے جیسے یہ 20 ستمبر اور مشن نور کی تفصیلات پڑھی کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے حامی ہیں تو آپ کوٹھے پر کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہنا شروع ہو جائیں۔ تو مجھے یاد آ گیا 1977 بھٹو صاحب کے خلاف جب چل رہی تھی تحریک، انہوں نے کرفیو ورفیو لگا کے اور کچھ شہروں میں جزوی مارشل لا بھی لگا دیے، تو تقریباً کنٹرول کر لیا تھا۔ تو اس زمانے میں اپوزیشن جو تھی وہ 9 ستاروں کا اتحاد تھی، پی این اے، تو اس وقت یہ پہلی مرتبہ میری ہوش میں پاکستان کی تاریخ میں ہوا تھا کہ پھر آپ اپنے گھر کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر اذانیں دو۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، ملک میں مارشل لا لگ گیا تھا۔ تو کیا یہ نہیں ایک تاریخ، آپ نے ایک تاریخی حوالہ دے دیا، کوئی بات نہیں، وہ اپنے اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں اپنے انداز۔ وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو نہیں کر پائے، اب تو ہی ہماری مدد۔ اس میں بے سورے پہ میں آنا چاہتا ہوں کہ یہ بے سورا جو ہے یہاں سے بھاگا اور انہی کے کندھوں پہ چڑھ کے بھاگا جن کو یہ لوگوں کو ڈاؤٹ کہتا پھر۔ سب سے بڑا ڈاؤٹ تو یہ ہے، اور میں گواہ ہوں، چیلنج کرتا ہوں، اس نے جو بشریٰ بی بی پہ ایلیگیشن لگائے ہیں، سنیں تو تم خود سر سنیں، یہ تم خود کیوں نہیں لے پائے کم بخت؟ نہیں سر، میں صحافی ہوں، میرا کام صحافت کرنا، میں ڈاؤٹ بڑھنا تو نہیں نا، ڈاؤٹ کی جاسوسی تو کر سکتا ہوں، میرے صحافتی صحافیانہ رائٹ ہے، ہاں میرا رائٹ ہے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ بھاگا کیسے تھا اور یہ ٹاؤٹ ہے۔ یہ اس نے جو الزام بشریٰ بی بی پہ لگائے ہیں، اسے ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بے سرے، اور اس کو صوفی کہہ کے، میں ملتان کا ہوں یار، آپ میرے سامنے بیٹھ کے ایک رتبے کی توہین کر رہے ہیں، آج کے بعد آپ اس کو صوفی نہیں کہیں گے، یہ بے سرا کہیں اس کو یار۔ ایک خاتون بشریٰ بی بی تو آج ایک مثال ہے خواتین کے لیے یار، مطلب آئی سلیوٹ ٹو کلثوم نواز صاحبہ ایز ویل، جنہوں نے مشرف ٹائم میں کیا۔ آج جو بشریٰ بی بی نے کیا یار، کیا وہ چاہے تو اس جیل سے باہر نہیں آ سکتی؟ بیماری کا وہ سامنا کر رہی ہے، برے کھانے وہ کھا رہی ہے، اس کو ایک سیکنڈ کا سکون نہیں ہے، جیل گزارنا ماسی بیڑا نہیں ہے سر، اور اس قدر جیل گزارنا۔ پھر پوری لیڈرشپ کھڑی ہو گئی، نصرت جاوید صاحب پوری لیڈرشپ کھڑی ہو گئی، یہ جی 13 پہ گولنا موڑ پہ کہ نہیں جانا آگے، بشریٰ بی بی نے کہا میں جاؤں گی۔ وہ خاتون جو ڈٹ کے کھڑی ہے، ہم کہتے رہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، عمران خان کے بعد اگر عمران خان کے ساتھ کوئی سنسیئر ہے، لاکھوں کو اعتراض ہوگا، عمران خان کے علاوہ عمران خان کے ساتھ کوئی 100% سنسیئر ہے نا، وہ سوائے بشریٰ بی بی کی اور کوئی نہیں ہے۔ سوری بٹ یہ ریئلٹی ہے سر، کہ وہ ساتھ کھڑی ہے اور اس کال پہ کھڑی جو کے کھڑے ہوتے کہہ رہے ہیں وہ مٹھائی کھا رہی ہے، وہ چکن کھا رہی ہے، 103 لوگوں نے ری پوسٹ کیا ہے۔ تم اتنے بڑے اگر دعوے دار ہو تو ثابت کرو، آئی چیلنج یو، تم سب سے بڑے ٹاؤٹ ہو، میں چیلنج کرتا ہوں، میں بتاؤں گا کہ تم ٹاؤٹ ہو۔ وہ پی ٹی آئی کے نام یار، انہوں نے رکو یار کی بڑی ہے، سنیں سر، یہ عمران خان کے نام پہ چندے اکٹھے کرتا رہا ہے، یہ جو ڈالروں پہ رہ رہا ہے امریکہ، کس کے نام؟ اس کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ عمران خان کے نام کے ہیں، اس نے جو کپڑے پہنے وہ عمران خان کے نام پہ پہنے ہیں، آج وسوسے ڈال رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یار۔ مطلب ایسے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف والے نامینیٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کی عمران خان کی جوانی جوش نہیں سر، مطلب بریک لے لیں، بریک لے لیں۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، انتہائی اہم ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ذاتی طور پر مجھے خدشہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سب فیک نیوز ہو، لیکن یہ خدشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایران میں رجیم چینج
अमेरिका करने की फुल मूड में नज़र आ रहा है। इसके लिए जो पहला, चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें 2 क्लिप्स आपको सुनानी पड़ेंगी। एक क्लिप है स्टीव बैनन की। बैनन वो है जो कि मेगा तहरीक का बंदा, एक असल में फिलोसफर समझा जाता है। उसने कल अपने प्रोग्राम में, वो पॉडकास्ट करता है, वो ये कह रहा है कि जी मैं बहुत ठोस ज़राए की बुनियाद पर आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ईरान में रजीम चेंज की तैयारी हो रही है। हम इस बात को नज़रअंदाज कर सकते थे, कभी इसके पास तो कोई हुकूमती ओहदा नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि अमेरिका का वज़ीर ख़ारिजा, जो कि अमरीकी सदर के मुशीर बराए कौमी सलामती भी हैं, वो कल इज़राइल में थे और उन्होंने एक बयान ईरान के बारे में दिया। याद रहे कि ये क्लिप जो है सरकारी तौर पर, दोबारा कह रहा हूँ, सरकारी तौर पर अमेरिका की वजारत ख़ारिजा की जानिब से इशू हुई है। एक बात उसमें वो ये कह रहा है कि एटमी सलाहियत के काबिल, हालांकि वो न्यूक्लियर मुल्क नहीं है डिक्लेयर्ड, ईरान जो है इस वक्त उसको चलाने वाले एक इनकलाबी रेडिकल शिया आलम हैं और ये उनके साथ हम ये रिस्क नहीं ले सकते इज़राइल, यानी इज़राइल के साथ मिलकर, क्योंकि अगर उनके पास बम ना भी हो तो ऐसे मिसाइल हैं जो ईरान पहुंच सकते हैं, जो इजराइल और यूएस पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमें अपने यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस बात पर कुछ ना कुछ करना होगा। अभी ये बात अभी चलाई है तो अब क्या, अब हम इसके बारे में तफसील से बात करें, वक्त कम है। थोड़ी ही देर पहले जर्मनी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बहुत सख्त वार्निंग दी है, as citizens of this country to ईरान immediately, आप ईरान को फौरी तौर पर छोड़ दें। चलें जी, ये एक मुल्क ने कहा होगा, ठीक है। साथ ही द ब्रिटिश, बरतानिया के वजीर वजारत खारिजा ने भी यही किया और ख़ास तौर पर मुतनब्बे किया है उन अफराद को जिनके पास बरतानवी, बैक बरतानवी और ईरानी शहरियत है, कि भी आप किसी वक्त भी सर टाइम कम है, क्या खमनाई को निशाना बनाने की हो सकती है ट्राई इस एपिसोड, या पूरी? अगर खाली सिर्फ स्टीव बैनन ने कहा होता तो मैं उसको संजीदगी से न लेता कि चलो भी मैका का लीडर है, उसने अपना कारोबार चमकाने को, अपनी हड्डी को कर दिया, अपने नजरियात उसके तो हैं, बट यू डोंट से दीज थिंग्स वजीर खारिजा के तौर पर, जबकि आप मुशीर भी हूँ और इजराइल में खड़े होकर नहीं कह सकते। और आपने वो यूरोप में भी जर्मनी और बरतानिया अपने शहरियों को कहे कि ईरान को फौरन खाली कर दे। चलें जी, मतलब है आने वाले कुछ दिन ईरान को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू अपने मंसूबे से पीछे नहीं हटे। ये सारी डेवलपमेंट ये बताती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।